मतला अब्र आलूद। हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में बादल बरसने के महज 10% इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। आपको बताएं कि शहर लाहौर का मतला अब्र आलूद, हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में बादल बरसने के महज 10% इम्कानात भी जाहिर किए गए। शहर लाहौर का मतला अब्र आलूद है, हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में बादल बरसने के महज 10% इम्कानात हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। शहर लाहौर का मतला अब्र आलूद है। शहर में बादल बरसने के महज 10% इम्कानात ही जाहिर किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर का मौसम आपको बताएं कि अब्र आलूद है, जबकि शहर में बादल बरसने के महज 10% ही इम्कानात जाहिर किए गए हैं। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए स्पाइस हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर के उफक पर बादलों के डेरे बरकरार हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में बादल बरसने के महज 10% इम्कानात हैं। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो बाहर हल्की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं, मगर दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 61% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता आज हब्स की जो शिद्दत है उसमें कमी जो है वो जाहिर की जा रही है, क्योंकि हवाएं जो है वो हल्की रफ्तार से बाहर महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहरी जो है वो मानसून के सीजन में जो है वो सीधा इमारतों से दूरी इख्तियार करें, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें कि मुतल्लिका अदारों को भी जो है वो फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुर्तगाली कंपनीज को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की भी दावत है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की पुर्तगाली कंपनीज को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की पुर्तगाली कंपनीज को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ की मुलाकात हुई है। पंजाब में तालीम, सेहत, स्किल्स डेवलपमेंट, बच्चों की बहबूद और दीगर प्रोग्राम्स बारे बातचीत, बच्चों की फलाह, साफ पानी, तहफ़्फ़ुज़ से माहौलियात, ख़ुसूसी तालीम और दीगर शुबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पैसिक हाउस में होने वाली इस मुलाकात में यूनिसेफ अदारे की माहिर तालीम साहिर रजा जाफरी और डीजी पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा रशीद भी इस मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात के दौरान पंजाब की फलाह, साफ पानी, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, तालीम, खुसूसी तालीम और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन से आरास्ता करने के बायस पंजाब में चाइल्ड लेबर में नुमाया कमी आई है, ये कहना था चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि यूनिसेफ का इदारा पाकिस्तान में 1948 से काम कर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अदारे के प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। पंजाब में यूनिसेफ के प्रोग्रामों का दायरा वसी किया जाएगा। पंजाब में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ बच्चों की फलाह, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में शानदार काम कर रहा है, ये कहना था सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का। उनका कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से ईंटों के बट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नतीजा खेज़ इक़दामात किए जा रहे हैं।
रहे ہیں. اینٹوں کے بٹوں پر کام کرنے والے بچوں کو بٹوں سے ہٹا کر جدید علوم سے آراستہ کیا جا رہا ہے. ہنرمند بچوں کی جاب پلیسمنٹ کے لیے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جاب پورٹل بنایا گیا, جبکہ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی زیر قیادت وزارت اوورسیز پاکستانی نے عمان, سعودی عرب اور اٹلی میں ہنرمند افرادی قوت بھجوانے کے لیے معاہدے کیے ہیں. حکومت صوبے میں ای وی سیکٹر کے فروغ کے لیے سنجیدہ ہے. پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کے کارخانے تیزی سے لگائے جا رہے ہیں. انڈسٹری کے فروغ کے لیے صنعت کاروں کو بلا سود قرضے بھی دیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کی ضرورت اور صنعت کاروں کی ڈیمانڈ پر پنجاب میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جا رہی ہیں. پین سازی, سرامکس اور فرنیچر انڈسٹری میں گجرات شہرت رکھتا ہے. گجرات کا بنا ہوا فرنیچر یورپی ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے. یونیسیف گجرات ڈویژن میں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹیکنیکل معاونت فراہم کر سکتا ہے. ٹیفٹا کے اداروں میں پہلی بار چائنیز کے علاوہ جرمن, عربی, کورین اور دیگر زبانوں کے کورسز بھی شروع کروائے گئے ہیں, تاکہ ہنرمند افرادی قوت جب بیرون ممالک جائے تو انہیں کمیونیکیشن کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومت پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹ مثالی گاؤں کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے ہیں. مثالی گاؤں کی تعمیر میں ناقص تعمیراتی مٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. گزشتہ اسپیشل کمیٹی 11 کے اجلاس میں حکومتی رکن اسمبلی نے اپنے حلقے میں مثالی گاؤں بنانے سے انکار کر دیا ہے. پنجاب اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں منصوبے پر لکھی ایم پی اے ملک احمد سعید خان کی سخت تنقید, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اب معلوم ہوا ہے کہ مثالی گاؤں میں 70% پرانی اینٹیں اور 30% نئی اینٹیں لگیں گی. مزید تفصیلات جانیں گے ہمسا خورشید سے. جی ہمسا اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل. پنجاب اسمبلی میں پنجاب حکومت کے فلیگ شپ پروگرام مثالی گاؤں پر سخت تنقید کی گئی ہے اور سوالات اٹھا دیے گئے ہیں, جبکہ لیگی ایم پی اے ملک احمد سعید خان کا کہنا تھا کہ 8 گاؤں کا کہہ کر 2 گاؤں دیے گئے, جبکہ اس میں سے بھی ایک جو ہے وہ ابھی تک تعمیر نہیں کیا گیا. جبکہ ملک احمد سعید خان کا کہنا تھا کہ اب معلوم ہوا ہے کہ 70% جو ہے وہ فلیگ شپ پروگرام میں پرانی اینٹیں استعمال کی جائیں گی اور 30% جو ہے وہ نئی اینٹیں استعمال کی جائیں گی, جس کے بعد اس کو مثالی گاؤں قرار دیا جائے گا. جبکہ شدید تنقید کرتے ہوئے ملک احمد سعید خان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہی مثالی گاؤں بنانا ہے تو اس سے بہتر میں خود بھی بنا سکتا ہوں. اگر آپ نے 70% پرانی اینٹیں استعمال کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 70% اینٹیں نکالیں گے تو وہ چور چور ہو چکی ہوں گی اور خراب ہو چکی ہوں گی. جبکہ ملک احمد سعید خان نے شدید تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پنجاب جو مثالی گاؤں کا فلیگ شپ پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, جس پر چیئرمین کمیٹی سمیع اللہ خان کا کہنا تھا کہ اس پرپوزل کو جس میں 70% پرانی اینٹیں استعمال ہو رہی ہیں اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو یہ اسپیشل کمیٹی کا اجلاس تھا جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی, اور اس جو اسپیشل کمیٹی ہے اس میں ملک احمد سعید خان کا توجہ دلاؤ نوٹس جو کہ چمڑا فیکٹریز کے حوالے سے تھا قصور میں, اس پر بات چیت کی جانی تھی. لیکن باتوں میں جب مثالی گاؤں کی بات چلی تو اس پر ملک احمد سعید خان نے جو ہے وہ شدید تنقید کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے 8 گاؤں کا کہا گیا, پھر اس کے بعد 2 گاؤں بنانے کا منصوبہ دیا گیا, جس میں سے ابھی تک ایک بھی جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پرانے 70% جو اینٹیں ہیں ان کا استعمال کا مقصد یہ ہے کہ پرانے گاؤں کو جو ہے وہ سرخی پاؤڈر لگایا جائے گا. جبکہ اجلاس میں جو ہے وہ چیئرمین کمیٹی نے افسران کو یہ بھی ہدایات کی کہ جو یہ منصوبہ ہے فلیگ شپ پروگرام ہے اس کے لیے جو ہے وہ نیا پرپوزل دیا جانا چاہیے, اور یہ پرانی اینٹیں استعمال کرنے والا جو پرپوزل ہے اس کو ڈراپ کیا جانا چاہیے. جبکہ جو پنجاب اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو باسا کے افسران ہیں, اس کے علاوہ قصور کے جو ڈی سی ہیں, جبکہ اس کے علاوہ قصور کے لوکل گورنمنٹ کے افسران نے بھی شرکت کی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ 16 اگست بروز اتوار کو ہوگا. یو ایچ ایس لاہور کو ایم ڈی کیٹ کے انعقاد کے لیے 8 میٹنگ یونیورسٹی نامزد کر دیا گیا. پنجاب کے 15 شہروں میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی, جبکہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو امتحانی مراکز پر سیکشن 144 نافذ کرنے کا حکم جاری کیا گیا. ٹیسٹ کے روز بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور جنریٹرز کا انتظام یقینی بنایا جائے. مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے. بلال بتائیے. جی بالکل. پنجاب میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ 16 اگست روز اتوار کو ہوگا. یو ایس ایس لاہور کو ایم ڈی کیٹ کے انعقاد کے لیے ایڈمیٹنگ یونیورسٹی نامزد کر دیا گیا ہے. وہ پنجاب کے 15 شہروں میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے, جس میں لاہور, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, بہاولپور, سیالکوٹ, بہاول نگر,
لیا، گجرانوالا، سرگودا، گجرات، ڈیجی خان، ساہیوال، رحیم یار خان اور میاں والی کے شہر شامل ہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو امتحانی مراکز پر سیکشن 144 نافذ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ مراسلہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ٹیسٹ کے روز بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور جنریٹرز کا انتظام یقینی بنایا جائے، جبکہ امتحانی مراکز پر نادرا کی موبائل وین سے بائیو میٹرک تصدیق ہوگی، جبکہ ہر مرکز پر 2 ایمبولینس، 2 ڈاکٹرز اور ایمرجنسی ادویات کی دستیابی بھی لازمی ہوگی، جبکہ سپروائزر و لائزہ آفیسر 13 اگست کو UHS لاہور رپورٹ کریں گے، جبکہ 14 اگست کو چھٹی کے باعث امتحانی مواد 3 دن پہلے جمع کروایا جائے گا، اور محکمہ صحت نے MD CAT کے انتظامات کو ٹاپ پریورٹی قرار دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کی بات کریں، برائے گوشت بھی خرید کی پہنچ سے باہر ہونے لگا ہے۔ مرغی کا گوشت 15 روپے اضافے کے بعد 483 روپے کلو ہو گیا ہے اور صافی گوشت 600 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائر کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، ہول سیل ریٹ 319 روپے اور پرچون بازار میں 333 روپے میں بکنے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ آج بالکل برائلر کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہے۔ آج جو سرکاری ریلیز جاری کی گئی اس میں 15 روپے اضافے کے بعد برائلر گوشت کی قیمت 483 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ صافی برائلر گوشت جو ہے مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو زندہ برائلر ہے اس کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 305 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 319 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جبکہ پرچون زندہ برائلر 333 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ واضح رہے کہ چند دنوں میں برائلر گوشت کی قیمت جو ہے 403 روپے سے بڑھ کر 483 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح انڈوں کی قیمت میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور فارمی انڈے جو ہیں 1 روپے اضافے کے بعد 234 روپے فی درجن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ 80 روپے فی کلو کا اضافہ جو ہے چند دنوں میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ جی آپ بتائیے گا کہ برائلر گوشت کی قیمت پر کیا کہیں گے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ 500 روپے فی کلو کی طرف جا رہی ہے، مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے وہ 600 روپے 580 روپے کلو تک بک رہا ہے، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 350 روپے تک آ جائے تاکہ ہر انسان لے سکے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ پہلے بھی 700 روپے تک چلا گیا تھا، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ ظاہر 700 روپے تک جائے، کم و بیش 350 روپے ہی رہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ گورنمنٹ مہنگائی کی کیا صورت ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، کیونکہ غریب انسان افورڈ نہیں کر سکتا اس پہلے کتنے کی انڈیا بن جاتی تھی؟ پہلے تقریباً 200-250 روپے 300 روپے تک بن جاتی تھی، اب وہ اتنی نہیں بنتی، اب کم سے کم 600 روپے لگ جاتا ہے ہنڈیا بننے میں، نارمل سے نارمل بھی۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ صارف کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں پہلے جو ہیں وہ لوگوں کی قوت خرید میں تھی، لیکن اب جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہی خدشہ جو ہے وہ شہریوں کی طرف سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ برائلر جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ مزید مہنگا ہوگا، لوگوں کی قوت خرید سے مزید جو ہے وہ دور ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت برائلر کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور سپلائی کم ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی کا رجحان ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن کا آٹے اور LPG کی قیمت کم کرنے کا مطالبات منظور نہ ہوئے تو روٹی 25 روپے کر دی جائے گی۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو دکانیں بھی بند کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن کا یہ اجلاس ہے۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن کا آٹے اور LPG کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے۔ دیکھیں، متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آٹے کی قیمت اور LPG کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ آٹے کی 4 روپے قیمت بڑھنے سے جو ہے وہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اس پہ نان بائی ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اظہار کیا ہے، جس کا مطالبہ منظور نہ ہونے پر روٹی 25 روپے کرتے کے حوالے سے جو ہے وہ عندیہ دے دیا گیا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی جائے، جبکہ نان بائی ایسوسی ایشن کے اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطالبہ منظور نہ ہوئے تو دکانیں بند کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کرانہ اسٹور شیخوپورہ سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر فری کینٹ کے ذرائع سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری تنویر اختر نے درخواست کی مخالفت کی۔ جسٹس احمد نتیم ارشد نے عبدالحفیظ کی درخواست پر سماعت کی۔ مزید تفصیلات جانیں کہ محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد نتیم ارشد نے کرانہ اسٹور سیل کرنے پر درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر دیا۔ جسٹس احمد نتیم ارشد نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی کا کام ملاوٹ والی اشیاء ہیں ان کو چیک کرنا ہے، نہ کہ اسٹور کو سیل کرنا۔ مادی النظر میں
فوڈ اتھارٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بسواس کی مخالفت کی، جس کے بعد عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ نافذ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹریفک روانی کا منفرد منصوبہ حکومت پنجاب اور ٹھیپا کی ترجیحات سے نکل گیا ہے۔ مرکزی شاہراہوں پر اپنی نوعیت کے منفرد پیلیکن سگنل لگانے کا منصوبہ فنڈز کی عدم توجہی کی نظر ہو چکا ہے۔ شہر کے 20 شاہراہوں پر جدید انداز میں ٹریفک کنٹرول کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا ہے۔ ٹھیپا انتظامیہ کے مطابق پیلیکن سگنل کی تنصیب کا کام حکومت کی فنڈنگ سے مشروط ہے۔ مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ ٹریفک روانی کا منفرد منصوبہ پنجاب حکومت اور ٹیپا کی ترجیحات سے نکل چکا ہے۔ مرکزی شاہراہوں پر اپنی نوعیت کے منفرد پیلیکن سگنل لگانے کا منصوبہ فنڈز کی عدم توجہی کی نظر ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت نے فنڈز نہ دیے اور ٹیپا کے پاس بھی ذاتی وسائل موجود نہیں۔ لاہور کی 20 شاہراہوں پر جدید انداز میں ٹریفک کنٹرول کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پیدل چلنے والوں کی حفاظت اور ٹرانسپورٹ پلاننگ کے مطابق ٹریفک بہاؤ کے لیے پیلیکن سگنل کی تنصیب کی جانی تھی۔ ٹیپا نے لاہور کی 20 سے زائد اہم شاہراہوں پر جدید سسٹم لگانے کا پلان بنایا اور 4 مختلف پیکیجز تشکیل دیے، لیکن پنجاب حکومت نے کسی ایک بھی پیکیج کے لیے بجٹ میں فنڈز نہ رکھے۔ پیکیج 1 میں پیلیکن سگنل وہیکلز ویڈیو ڈیٹیکشن کا 28 کروڑ 73 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ پیکیج 2 کے لیے 14 کروڑ 89 لاکھ اور پیکیج 3 کے لیے 11 کروڑ 15 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اسی طرح پیکیج 4 کے تحت لاہور کی شاہراہوں پر 5 کروڑ 98 لاکھ روپے سے پیلیکن سگنل لگانے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جی پی او، ہائی کورٹ، ریگل، گورنر ہاؤس، ڈیوس روڈ، کینال روڈ جنکشن، ظفر علی روڈ، فورٹریس اسٹیڈیم، جناح چوک، سرفراز رفیقی روڈ، سیکریٹریٹ، فیروزپور روڈ، مسلم ٹاؤن، بیکے وال اور دبئی چوک پر جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ٹیپا اور سٹی ٹریفک پولیس کے اشتراک سے اہم شاہراہوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ منصوبے کے تحت زیبرا کراسنگ پر ٹریفک سگنل سے منسلک LED لائٹس کی تنصیب بھی کی جانی تھی، لیکن رائبن روڈ، نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل اور مال روڈ پر پیلیکن سگنل لگانے کے بعد یہ منصوبہ بند کر دیا گیا۔ اب ٹیپا انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ پیلیکن سگنل لگانے کے لیے حکومت کو فنڈز کی استدعا کی ہے۔ پیلیکن سگنل کی تنصیب کا کام حکومت کی فنڈنگ سے مشروط ہے۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔